اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. 9 हिजरी के सीरत के बयानात का सिलसिला चल रहा है। हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो 9 हिजरी के वाक़यात हैं, और 9 हिजरी के बड़े अहम वाक़यात में एक बहुत ही अहम वाक़या हमने पढ़ लिया जिसका नाम है ग़ज़वा तबूक। और इसकी पूरी तफसील हम देख चुके हैं कि ग़ज़वा तबूक के असबाब क्या थे, किस वजह से ये ग़ज़वा हुआ था, और इस ग़ज़वे में अहम तरीन वाक़यात कौन से थे, और इसमें जिस जगह पर जाना था वो आपको नक्शे से बताया था कि वो जगह इस वक्त सऊदी अरब में कहाँ पर मौजूद है। उसके पास एक बड़ा मुबारक कुआं है, उस कुएं की तस्वीर भी आपको दिखाई थी, और उस कुएं के बारे में आपको उसके बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं के पास जाकर जो है वो अपने हाथ मुबारक धोए थे और अपना चेहरा मुबारक धोया था, और वो पानी उसमें उंडेल दिया था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा उस कुएं का पानी फुवारे बनकर जो है वो निकलता रहा। और जो आज भी तबूक शहर के अंदर जो हरियाली है, जो सब्जा है, जो बागात हैं, वो उसी पानी के की बरकत की वजह से। आज तो वो कुआं खुश्क है, लेकिन उसके बारे में जो मैंने स्टडी किया है उसमें ये है कि जो तबूक शहर के दाएं बाएं जितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उस ट्यूबवेल के सारे कनेक्शन उसी कुएं से लिए गए। इसलिए उस कुएं में तो पानी नहीं है, लेकिन उसके दाएं बाएं जितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो पानी उसी कुएं से उसको सप्लाई आ रही है। तो ये हमने तफसीलात देखी थी। और इसके अलावा हमने देखा था कि ग़ज़वा तबूक के, आपको मैंने ये बताया था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सीरत के बहुत सारे वाक़यात का जा बजा तज़किरा किया है, खास तौर पर ग़ज़वात का। ग़ज़वा बदर के वाक़यात आपको बताया था कि सूरह अनफाल के अंदर है। ग़ज़वा उहद के वाक़यात का आपको बताया था सूरह आल इमरान के अंदर है। और इसी तरह सुलह हुदैबिया के वाक़यात कुरान के अंदर हैं, फतह मक्का के वाक़यात कुरान के अंदर हैं। ये सारे ग़ज़वात एक तरफ और ग़ज़वा तबूक के वाक़यात का बयान एक तरफ। यानी कुरान मजीद में तकरीबन 3 पाव ऐसे हैं जिसमें ग़ज़वा तबूक के हालात का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। यानी 10वें पारे का निस्फ और 11वें पारे का शुरू का पाव, 3 पाव ये जो हिस्सा है, इसमें ग़ज़वा तबूक के वाक़यात का अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से जिक्र किया। और मजे की बात इसके अंदर ये है कि ग़ज़वा तबूक जिनके खिलाफ था उनके खिलाफ तो लड़ाई हुई नहीं। यानी ये तो ईसाइयों के खिलाफ था, रोम के खिलाफ था, रोमी सल्तनत के खिलाफ था, लेकिन वो तो मुकाबले पे आए ही नहीं लड़ने के लिए। और जंग तो वो होती है जिसमें आमने सामने किताल होता है और एक मुकाबला होता है और फिर सारी चीजें होती हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने इतनी तफसील से इस गजबे के वाकयात का क्यों जिक्र किया, तो आपको इसके बारे में भी तफसील से आगाह किया था। इसका जवाब भी आपके गोश गुजार किया था कि इसकी वजह, बड़ी वजह यह है कि इसमें मुकाबला असल में बैरूनी दुश्मन से नहीं था, बल्कि खुद मुसलमानों का अपने साथ था, या मुनाफिकीन का अपने साथ था मुकाबला। यानी अल्लाह ताला आजमाना चाहते थे मुसलमानों को कि पकी हुई खजूरों को छोड़कर, पकी हुई फसलों को छोड़कर मदीना से इतना लंबा सफर करके, ये 700 750 किलोमीटर का सफर है मदीना से आज भी। और उस दौर में जैसे कि आपको मालूम है कि सफर भी ऊंटों पर होता था, पैदल होता था, घोड़ों पर होता था। और मदीना से अगर तबूक की तरफ जाए तो बेशुमार सहरा हैं, वादियां हैं, जंगलात हैं, ना कोई पानी है रास्ते में, ना कोई और ऐसे सब्जा है, ना जानवरों को चारा मिलता है खाने के लिए, ना इंसानों को खाने के लिए कोई चीज मिलती। आज भी ऐसा मामला है, इतना खतरनाक सफर है। अब हाईवे बन गई है अलग। तो उस दौर में क्या हालात होंगे, तो इस कदर कठिन सफर, फिर मदीने के हालात, फिर मुसलमानों के खुद के हालात के मुश्किलात, खुश्क साली थी मदीना के अंदर, और खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, गुजर बसर के लिए नहीं है। इसलिए इसका आपको बताया था एक और नाम जो कुरान मजीद ने इसका नाम रखा है, वो रखा है गजवतुल उसरा। उसरा कहते हैं तंगी को, उसरत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तंगी के मानों में। तो तंगी वाला गजवा भी इसको कहा जाता है, इसीलिए कि इसमें माशी तंगी बहुत ज्यादा थी मुसलमानों में, बहुत ज्यादा हालात टफ थे मुसलमानों पर। और ऊपर से इतना लंबा सफर, यानी इतना लंबा सफर आप ये देखें कि 15 दिन तो जाने में लगे हैं और 15 दिन आने में लगे हैं। 1 महीना तो ट्रैवलिंग का था, और 20 दिन आप सलाम ने वहां क्याम फरमाया, तो 50 दिन का टोटल ये सफर का पैकेज बनता है। तो इतनी यानी कि सख्त सूरत हाल में अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना था। असल में क्या था, कुरान ने एक लाइन ड्रॉ करनी थी, अल्लाह ताला ने एक लाइन ड्रॉ करनी थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड मुनाफिकीन। मुसलमानों और मुनाफिकीन के दरमियान एक वाज़ेह तरीके से अल्लाह ताला ने एक जो है वो लकीर खींच दी, जिससे फर्क पता लग गया, जो फर्क वाज़ेह नहीं हो रहा था। यानी कि पहले क्या था, पहले गजवात होते थे करीब करीब के सफर के, तो ये मुनाफिकीन जो होते थे ना, ये मुसलमानों के साथ हो जाते थे माले गनीमत हासिल करने के लालच में।
تو پتہ نہیں لگتا تھا کون مسلمان ہے اور کون جو ہے منافق ہے۔ تو اس غزوے سے صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو کہا کرتے تھے غزوہ فاضحہ۔ فاضحہ کہتے ہیں کھول کر رکھ دینے والی، پول کھول کر رکھ دینے والا غزوہ، یعنی اس میں منافقین کا پول کھول کر رکھ دیا اس غزوے میں۔ کیونکہ سفر دور کا تھا، وہ بہانے کرنے لگ پڑے، آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بہانے کرتے تھے کہ جی ہم تو یوں ہیں، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی کہ بہانے تراشے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کرتے۔ تو یہ غزوات کے واقعات کا تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر آیا تھا۔ اور پھر غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام فرمایا تھا، لیکن روم جو تھے نا، جو رومن تھے، جو رومی سلطنت کے لوگ تھے، جو ہرقل تھا، جو کیسر روم تھا، جو بادشاہ تھا روم کا، وہ مقابلے پہ نہیں آیا، وہ ڈر گئے سارے۔ اور یہ مکے جو عرب کے اندر ایک ابھرتی ہوئی طاقت مسلمان تھے، جیسے آپ نے دیکھا فتح مکہ ہو چکا ہے، اور طائف بھی فتح تقریباً ہو چکا ہے، بس بنو ثقیف نے آنا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ آج واقعہ ہم بڑھیں گے۔ تو طائف تک آپ سمجھ لیں کہ ساری مدینہ سے لے کر یہ جو سارا جنوب کا علاقہ ہے، یہاں پر سارے کے سارے تقریباً جو ہے وہ پورے جزیرہ عرب پر مسلمانوں کی حکومت۔ اب رہ جاتا ہے شمال کی طرف کا علاقہ، یہ شام کی طرف کا علاقہ، یعنی روم کی بارڈر کے ساتھ اور فارس کے بارڈر کے ساتھ جو علاقے لگ رہے ہیں، صرف وہ علاقے ایسے ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ یا تو عیسائی ہیں یا پھر مشرک ہیں، جو مسلمانوں کے ابھی تک جو ہے وہ زیر تسلط میں نہیں آئے۔ حالانکہ بہت مہمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارڈر پر بھی بھیجی ہیں، فارس کے بارڈر پر بھی بھیجی ہیں، لیکن وہاں پر خاطر خواہ جیسی کامیابی ملنی چاہیے تھی ویسی نہیں ملی۔ لیکن اس غزوہ تبوک کی برکت سے میں نے آپ کو ایک نقشہ دکھایا تھا، جس میں دکھایا تھا غزوہ تبوک سے پہلے جزیرہ عرب کے کیا حالات تھے اور غزوہ تبوک کے بعد کیا ہوا۔ تو آپ نے دیکھا تھا اس تصویر میں کہ غزوہ تبوک کے بعد کیا ہوا تھا، کہ پورا جزیرہ نما عرب جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو یہ غزوہ تبوک کا بہت بڑا اثر ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس نفیس اتنا لمبا سفر کر کے جانے کا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، اس کے بعد غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی۔ تو یہ آخری غزوہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، حیات طیبہ۔ اور پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر تھا پہلا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ آخری جو ہے وہ غزوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ تو آج وہاں سے واپسی ہے، اس کے حالات دیکھیں گے انشاءاللہ، واپسی پہ کیا حالات پیش آئے، اور اس طرح سے پھر آگے اپنے لیسن کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں کسی کا سوال ہوگا تو پھر آخر میں ان سے پوچھ لیں گے۔ اچھا، غزوہ تبوک کے نتائج میں ایک بہت بڑا نتیجہ کیا تھا؟ بہت بڑا نتیجہ یہ تھا کہ اس دور میں کیونکہ جو رومی سلطنت تھی یہ مادی اعتبار سے سپر پاور تھے، جیسے آج آپ سمجھ لیں امریکہ ہے، تو یہ روم کے جو لوگ تھے نا یہ مادی اعتبار سے سپر پاور کنسیڈر ہوتے تھے اس دور میں۔ اور ایک اور سپر پاور تھی، اس کا نام تھا فارس، ایران، آپ سمجھ لیں چائنا آج کے اعتبار سے، یعنی امریکہ اور چائنا آپ یہ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے۔ تو ہوا کیا کہ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی کسی زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور جو روم تھے نا یہ تھے مذہبی طور پر عیسائی، اور جو فارس کے لوگ تھے یہ مذہبی اعتبار سے تھے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ عیسائی اہل کتاب آپ سمجھ لیں، سپوز کر لیں، کیونکہ اس وقت تو دین مسیحیت جو تھا وہ بدل کے رکھ دیا تھا، تحریف ہو چکی تھی، تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ تو یہ عیسائیت نہیں تھی، یہ تو ایک نیا جو پولس تھا اس نے ایک نیا مذہب گھڑا تھا، عقیدہ تثلیث گھڑا تھا، تین خداؤں کا تصور دیا۔ بہرحال وہ لمبی بحث ہے۔ بہرحال یہ وہ دین مسیحیت نہیں تھی بلکہ بدلی ہوئی دین مسیحیت تھی، لیکن بہرحال تھے تو اہل کتاب ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے۔ تو روم کی اور فارس کی ہوئی تھی جنگ، جس میں روم جو تھے نا یہ جیت گئے تھے جنگ۔ تو مسلمانوں کو پھر بھی اس بات کی خوشی ضرور ہوئی تھی، چلو اہل کتاب ہی جیتے ہیں، مجوسی نہیں جیتے۔ تو لیکن اس کا ایک اور بھی سیٹ بیک ہوا، وہ سیٹ بیک کیا ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگ پڑے نفسیاتی طور پر کہ رومنس کو نہ کوئی ہرا نہیں سکتا، رومن کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ یہ لوگوں میں ایک ایسی نفسیاتی ایک بیٹھ گئی تھی چیز، یہ بات ایسی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے کہ رومن سے ہم نے لڑنا نہیں ہے، رومیوں سے نہیں لڑنا۔ لیکن آپ کو جنگ موتا یاد ہوگی، جنگ موتا میں موتا کے میدان میں جنگ ہوئی تھی، اور وہ ہوئی بھی اسی رومی لوگوں کے خلاف۔ پہلی جنگ مسلمانوں نے لڑی تھی جس کی قیادت بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، جس کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ تو وہ پہلا سیٹ بیک تھا رومیوں پر
کہ 3,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومیوں کو شکست دے دی. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ امپریشن اس کا زائل ہوا تھا کہ جی رومیوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے، لیکن ابھی بھی پوری طرح لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. لیکن جب غزوہ تبوک ہوا ہے نا، تو غزوہ تبوک کے نتائج میں بہت بڑا نتیجہ یہ تھا کہ پورے عرب کے اندر، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ دیگر اقوام کے اندر بھی، دیگر قبائل اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ امپریشن بالکل پارا پارا ہو گیا، ٹوٹ کر بکھر گیا، کرچی کرچی ہو گیا کہ جو ان کے اندر امپریشن تھا کہ رومیوں کو جو ہے وہ ہرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ رومی مقابلے میں آئے ہی نہیں، ڈر کے ہی بھاگ گئے. تو یہ ایک مسلمانوں نے بہت بڑا نتیجہ اخذ کیا تھا اس غزوہ تبوک کے سفر سے اور اس ساری مہم سے. اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوا تھا غزوہ تبوک کے حوالے سے؟ وہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت کے وہ علاقے جو ابھی تک مسلمانوں کے زیر اثر نہیں آئے تھے، وہ سارے کے سارے آہستہ 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 مسلمانوں کے جو ہے قبضے میں آتے رہے. جو نبی علیہ السلام نے 20 دن تبوک میں قیام کیا نا، یہ اسی لیے کیا تھا کہ جتنے قریب کے علاقے تھے نا، وہاں وفد بھیجتے تھے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کرتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، نہیں تو ان کو جزیہ دینے پر جو ہے وہ آمادہ ہونا پڑتا تھا، اور اگر اس پر بھی نہیں آتے تو ان سے قتال ہوتا تھا اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو بالکل بارڈر کے علاقے تھے شمال کے، یعنی کہ یوروم کے بارڈر کے علاقے اور فارس کے بارڈر کے علاقے، یہ آہستہ 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 1 سال کے اندر اندر جو ہے مسلمانوں کے پاس آ گئے. تو یہ غزوہ تبوک کے نتائج کے اندر ہم نے کچھ باتیں اضافی آپ کو بتا دوں. اچھا، وہاں سے واپسی جب ہوتی ہے غزوہ تبوک سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جاتے ہیں اور واپس تشریف لاتے ہیں، تو واپس آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں نا ایک کام کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی راستے میں ہوتے ہیں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر، تو ایک مقام آتا ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ 2 صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر وہاں پر کیا کرو. ایک مسجد ہے، مسجد زرار، آپ نے مسجد زرار کا نام ضرور سنا ہوگا. یہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، منافقین نے بنائی تھی قبا مسجد کے پاس. آج بھی یہاں پر خالی میدان ہے اور وہاں کوئی عمارت نہیں ہے، ابھی بھی وہ خالی پلاٹ ہی ہے جہاں پر یہ مسجد اس دور میں بنی تھی. تو ایسی جگہ ہے، مطلب کہ وہاں پر ابھی تک کوئی بھی تعمیر وہاں کسی قسم کی تعمیر نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے مسجد بنائی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تبوک سے واپسی پر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے حکم دیا تھا صحابہ کو کہ جا کے اس مسجد کو گرا دو. تو پھر صحابہ کا ایک وقت کیا تھا جس نے اس جا کر مسجد کو جو ہے وہ گرا دیا تھا. اچھا، یہ مسجد بنی کیوں تھی؟ اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسجد کی بننے کی وجوہات کیا تھی. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کب بنی تھی اور کس نے بنائی تھی. اس مسجد کے حوالے سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر فاسق. اصل میں وہ تھا، اس کا نام تھا ابو عامر راہب. راہب کہتے ہیں جو عیسائیت کا ایک عالم ہوتا ہے، پادری پادری ہوتا ہے، اس کو راہب کہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب رکھا تھا فاسق. اچھا، یہ کون تھا؟ آپ نے اس کا نا ذکر سنا ہے اور انہی سیرت کی کلاسز میں سنا ہے. کسی کو یاد ہے اس کا ذکر کہاں آیا ہوگا؟ ابو عامر کا ذکر کس غزوے میں آیا تھا؟ چلیں آپ کو ہنٹ دے دیا. ہاں ہاں ہاں. وہ کون سا غزوہ تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ وہ کون سا غزوہ تھا جس میں ابو عامر کا ذکر آیا تھا؟ یہ پہنچ تو گئے ہیں وہاں تک، بس تھوڑا سا انہوں نے اور ہمت کرنی ہے. غزوہ احد کا بیان ہے یہ. غزوہ احد کا مرکزی کردار یہ ابو عامر شخص تھا. اچھا، یہ کون تھا؟ یہ اوس کا سردار تھا. اوس قبیلہ تھا مدینہ میں مسلمانوں کا، اس کا یہ سردار تھا. تو اس نے کیا کیا تھا، عیسائیت اختیار کر لی تھی اور عیسائیوں کا راہب بن گیا اور انجیل کا مطالعہ کرتا تھا، اور یہ بڑی اس قسم اس کی نالج بہت زیادہ تھی اس حوالے سے نا. تو اس کو کیا ہوا کہ اس کو اوس والے اس کی عزت بڑی کرتے تھے.
بہت عزت کرتے تھے اس کی، اور قریب تھا کہ یہ اوس کا کیا مدینے کا سردار بن جاتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہ جاتے نا تو یہ مدینے کا آپ سمجھ لیں کہ سربراہ ہوتا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے اور اسلام کو شہرت ملی تو اس کا کاروبار ہو گیا ٹھپ. تو یہ جو ہے نا تل ملانے لگ پڑا، بے چین ہو گیا، اور اس کی 100% کوشش یہ تھی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے یا تو مدینہ سے نکال دے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دے. تو یہ اس طرح کے نا ہر ایک آزماتا رہتا تھا. تو یہ گیا قریش کے پاس مکہ. اس کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ خلاف ہیں. تو یہ مدینہ مکہ گیا، قریش سے ملا اور قریش سے کہا کہ ایسا کرو، سارے عرب کی طاقت کو اکٹھا کرو اور آ کر مدینہ پر ان مسلمانوں پر حملہ کر دو. اس کا فائدہ یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہم یہیں پر جو ہے نا وہ ان کی طاقت کو بڑھنے نہیں دیں گے، یہیں پہ ان کو سلب کر لیں گے، پکڑ لیں گے. تو یہ سب کو تیار کر کر لے کر آنے والا عہد کے اندر یہ ابو عامر شخص تھا. اچھا قریش نے کہا بھائی ہم چلے تو جائیں گے، ہمیں وہاں لوکل طاقت بھی تو چاہیے. تو لوکل طاقت ہے کیا ہمارے پاس؟ تو اس نے بڑی یعنی کہ اس سے کہا دیدہ دلیری سے، کہنے لگا اوس تو میری مٹھی کے اندر ہے. اوس قبیلہ جو ہے یہ تو مجھے اپنا امام مانتا ہے. میں دیکھنا جیسے ہی جنگ تم نے جنگ میں شروع نہیں کرنا بلکہ جنگ میں سب سے پہلے میں آگے جاؤں گا، اور جیسے ہی مجھے میرے قبیلے والے دیکھیں گے نا تو فوراً ہتھیار ڈال دیں گے اور بجائے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ لالچ دے کر قریش کو تیار کر کے یہ بندہ عہد میں لے کر آیا. اور عہد میں یہی ہوا، پہلے اس کو آگے لایا گیا. قریشیوں نے کہا بھائی آؤ جاؤ آگے مبارزت کرو، جا کے دیکھو، تم کہہ رہے تھے کہ تم مسلمانوں کے اندر خوب ڈلوا دو گے، ایک قبیلے کو تیار کر لو گے ہماری حمایت کے لیے، تو جاؤ. تو یہ نکلا. تو جب اس نے اوس کو دیکھا، اپنے قبیلے والوں کو دیکھا، تو اپنے قبیلے والوں کو کہنے لگا قبیلے والوں میں ابو عامر ہوں، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ کیا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو اوس آپ کو پتا ہے سچے جانثار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تو فوراً سارے اوس اکٹھے ہو گئے اور سارے اوس نے مل کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے، ابو عامر تو ہلاک ہو جائے. تو اس کو ابو اوس نے جو ہے وہ ٹکا سا جواب دے دیا، بد دعا دے دی. جس کے بعد یہ سر پر مٹی ڈالتا ہوا افسوس کرتا ہوا قریش کے اندر واپس آ گیا اور اپنا ڈھیلا سا منہ بنا کر کہنے لگا قریش سے کہ جو ہے نا وہ میری قوم میرے بعد جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئی ہے، تو میری بات نہیں مان رہی. اس کے بعد جو ہے پھر ساری جنگ کا ماحول شروع ہوا. تو یہ جو ہے نا ابو عامر شخص یہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا تھا عہد کے بعد اپنی قوم سے. تو اس نے کیا کیا تھا عہد کے بعد جب قریش چلے گئے تھے واپس تو یہ شخص مکہ نہیں گیا تھا، یہ شخص چلا گیا تھا روم میں ہرقل کے پاس، چاہے روم کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا تھا. اور وہیں اس نے کیونکہ یہ بھی عیسائی ہو چکا تھا اور روم کا بادشاہ بھی عیسائی تھا تو اس نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور ہرقل کے پاس رہنے لگ پڑا. تو ابو عامر تب سے وہیں رہ رہا تھا. تو ہوتا کیا تھا کہ وہاں رہ کر یہ اسکیمیں سوچتا رہتا تھا کس طرح عرب جا کر میں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو جو ہے وہ ان کا شیرازہ جو ہے بکھیر کر رکھنے ہے اور آپ کے لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالنی ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ پلاننگ جو ہے وہ کرتا رہتا تھا. تو اسی پلاننگ کو دیکھتے ہوئے یہ شخص آیا تھا مدینہ. اس دور میں غزوہ تبوک سے تھوڑا سا عرصہ پہلے کی بات ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے نہیں تھے غزوہ تبوک کے لیے کہ یہ شخص جو ہے وہ آیا تھا مدینہ منورہ. اور اس نے آ کر کیا کیا تھا، جو مشرکین تھے نا مدینہ کے جو منافقین تھے ان سب کو جمع کیا تھا اور ان کو جمع کر کر ان کو ایک اسکیم بتائی تھی. اور وہ اسکیم یہ تھی کہ ایک ہم مسجد بنا لیتے ہیں اور مسجد کے نام پر ہم وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف وہاں بیٹھ کر سازشیں کیا کریں گے. تو یہ مسجد اس بندے نے بنائی تھی، مسجد زرار جس کا نام تھا. اور یہ بنانے والا شخص اس کا ماسٹر مائنڈ بھی وہ ابو عامر جو تھا وہ فاسق وہ شخص اس میں آتا ہے، کریڈٹ کے اندر یہ چیز آتی ہے. تو جب اس نے یہ مسجد بنائی تو اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جب نکل رہے تھے تو تبوک کا جو راستہ تھا جو مدینہ سے جاتا تھا وہ یہ مسجد زرار سے ہوتا ہوا جاتا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلنے لگے ہیں تبوک کے لیے تو اس نے اور چند لوگوں نے آ کر جو ہے منافقین تھے انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہم نے مسجد بنائی ہے اس میں آ کر نا آپ ایک دفعہ نماز پڑھا دیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے یہ مسجد بابرکت بن جائے گی اور ہم یہاں پر بھی عبادت کیا کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت کیا ضرورت ہے عبادت کی، مسجد تو ہے، قبا بھی ہے، مسجد نبوی بھی موجود ہے، تو پھر ایک اور مسجد کی کیا ضرورت ہے. تو اس نے بہانہ یہ گھڑا تھا، اس نے کہا تھا جی جو معذور ہے نا ان کو نا دور پڑتی ہے وہ جگہ، ان کے لیے دقت ہوتی ہے پانچوں نمازوں میں آنے سے.
تو یہاں پر بن جائے گی تو ان کے گھر قریب قریب ہے، تو یہ معذور افراد آرام سے جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں گے. یہ اسکیم تھی ان کی. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی، میں تو ابھی تبوک جا رہا ہوں، مجھے تو ہے جلدی، واپسی پر آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ کر چلے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو واپسی پر جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کی. اور اس آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر ان کی ساری کارروائی کے بارے میں بتا دیا کہ جو ہے یہ ان کا اصل میں ارادہ کیا ہے. تو ان کے کیا اغراض و مقاصد تھے؟ ان کے اغراض و مقاصد چار تھے. پہلا مقصد کیا تھا ان منافقین کا؟ کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کیا جائے گا. یعنی یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی اور مسلمانوں کو تکلیف دی جائے گی. تو یہ ان کا ایک ارادہ تھا. اور دوسرا ارادہ یہ تھا کہ اہل نفاق کو مضبوط کیا جائے. یعنی جتنے منافقین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا ذہن نہیں ملتا لیکن زبردستی اسلام قبول کیا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ یہاں پر آئیں گے اور ان کے ہم ایسی ذہن سازی کریں گے کہ ان کے اندر نفاق کو اور زیادہ بڑھاوا دیں گے اور ان کو یہاں پہ ان کو تربیت دیں گے نفاق ڈالنے کی. اور تیسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑا جائے. یعنی قبا کی مسجد کی آبادی اور مسجد نبوی کی آبادی کو توڑا جائے اور مسلمانوں میں اس کے ذریعے سے تفریق پیدا کی جائے اور ان کے اندر سے محبت کو ختم کیا جائے. اور چوتھی بات کیا تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک ٹیم تیار کی جائے، ایک جماعت تیار کی جائے اندر سے مدینہ کے، کہ جو کہ مسلمانوں کو اندر سے ٹف ٹائم دے. تو یہ ان کے اغراض و مقاصد تھے مسجد ضرار کے حوالے سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ کھول کھول کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے سورہ توبہ کے اندر. اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں، یعنی یہ مسجد ضرار، اور کفر پھیلائیں. یعنی مسجد کس لیے بنا رہے ہیں؟ کفر پھیلانے کے لیے. اور مومنوں کے درمیان کیا کریں؟ تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے لیے گھات لگائیں جو اس سے پہلے اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے. اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی ہے، ہم تو مسجد بنا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کا پول کھول رہے ہیں کہ یہ آپ سے یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے، ہمارے کوئی ارادے میں ایسی گڑبڑ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی سٹیمپ لگا دی ان لوگوں کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حکمن یہ ارشاد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تکم فیہ ابدا، آپ نے نبی جی اس کے اندر ہرگز قدم نہیں رکھنا اپنا. اس مسجد میں ہرگز ہرگز آپ نے بالکل بھی داخل نہیں ہونا. کہاں داخل ہونا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے داخل ہونا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. آپ نے داخل ہونا ہے قباء کے اندر. قباء کی مسجد میں آپ داخل ہوں گے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قباء کی مسجد کی تعریف بھی کی، شان بھی بیان کی، قباء والوں کی بھی تعریف بیان کی. کیونکہ اس کے بعد آنے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قباء کے آبادی کے قریب جتنے مسلمان تھے، جتنے صحابہ تھے، جتنے مسلمان تھے جو قباء میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. اور وہ اللہ نے کیسے تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مسجد کا حق زیادہ ہے جس میں کہ قباء میں آپ کھڑے ہوں. یعنی کیوں؟ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس مسجد میں قباء میں آ کر آپ نماز پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو آ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ زیادہ پاک صاف ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی نا، تو آپ نے سب قباء والوں کو بلایا اپنے پاس. اور قباء والوں کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف قرآن کے اندر بیان کی ہے، کیا وجہ ہے؟ تمہاری پاکی کی تعریف کیوں بیان ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وجہ تو ہمیں کوئی نہیں پتا، لیکن ایک بات ہمارے اندر ہے کہ جب ہم واش روم جاتے ہیں نا، تو واش روم میں جو استنجا کرتے ہیں، تو استنجا کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹ پانی استعمال نہیں کرتے بلکہ پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں مٹی کے، جس سے اپنی نجاست کو صاف کرتے ہیں. ان ڈھیلوں کے استعمال کرنے کے بعد ہم ایکسٹرا پھر آگے پانی استعمال کرتے ہیں، تو ڈبل طہارت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ
تمہاری تعریف کی ہے اور تمہارے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے، واللہ یحب المطہرین، مطہر جو تمہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو۔ علماء نے اس میں لکھا ہے کہ اس دور میں ظاہری بات ہے استنجا وغیرہ لوگ کرتے تھے تو اس میں مٹی کے ڈھیلے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، لیکن اس کا آج جو الٹرنیٹ ہے ہمارے پاس وہ ٹیشو پیپر ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ڈبل پاکیزگی ہم بھی استعمال کریں، کہ پہلے نجاست کرنے کے بعد اچھی طرح ٹیشو سے قطرے وغیرہ صاف کر لیں اور اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کریں، تاکہ اگر کسی قطرے وغیرہ کا نکلنے کا وہم بھی ہے تو وہ بھی اس کا احتمال بھی دور ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبا کے لوگوں کی اس موقع پر تعریف فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ اس مسجد کو جو ہے وہ گرا دیا اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا اس مسجد کو۔ اچھا، آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ غزوہ تبوک کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، اس میں ہم نے 5 طبقات کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ 5 طبقات قرآن مجید نے غزوہ تبوک میں شامل ہونے کے بارے میں لکھے ہیں۔ 4 طبقات تو مومنین کے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہیں، اور 2 طبقات جو ہے منافقین کے ہیں۔ تو ان 4 طبقات میں کون کون سے طبقات ہیں؟ ایک طبقہ تو وہ ہے جو فوراً نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا اور انہوں نے فوراً تیار ہو گئے، کامل مسلمان فوراً تیار ہو گئے، مال بھی دے دیا، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے گزرا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا، تو ان سب حضرات کے واقعات آپ کے سامنے گزرے کہ فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنا مال بھی سارا پیش کر دیا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا مسلمانوں کا جنہوں نے تھوڑا توقف کیا تھا، یعنی تھوڑا سوچا تھا اور سوچنے کے بعد فوراً ہاں کر دی۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو معذور تھے، بیمار تھے، نابینا تھے، شرعی عذر تھا جن کو، یا وہ لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ میں چھوڑا تھا کسی وجہ سے، کسی تشکیل کی وجہ سے، یعنی کہ مسجد نبی کی امامت کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا، مدینہ کا گورنر بنایا تھا ایک صحابی کو، ان کو اس لیے چھوڑا تھا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کا نگران بنایا تھا، ان کو اس لیے چھوڑا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ تھے، یہ بھی مومنین میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکمن کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ساتھ نہیں چلنا بلکہ مدینہ میں رہنا ہے۔ چوتھا طبقہ کون سا تھا جس کی بات میں ابھی کروں گا؟ مسلمان تھے لیکن اپنی کسی سستی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے تھے، وہ اس غزوے میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے، جن میں سے 3 نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی، اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ سچے مسلمان تھے، صحابہ تھے، مومنین میں سے تھے، لیکن کسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ نہیں جا سکے تھے اس غزوے کے اندر۔ اچھا، ان کے علاوہ 2 لوگ اور بھی تھے، وہ 2 لوگ کون تھے جو پیچھے تو رہ گئے تھے لیکن بعد میں جا کر مل گئے تھے؟ ان کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ ایک ان میں کون تھے؟ ایک تو ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنے باغ میں گئے تھے، اور ابو ذر غفاری دوسرے صحابی ابو ذر غفاری تھے جن کا اونٹ کمزور تھا، اور وہ اس میں تھے کہ 2-4 دن اپنے اونٹ کو اچھی طرح کھلا پلا کے تندرست کر لیں اور پھر جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کا اونٹ انہوں نے کھلایا پلایا تو بہت 3-4 دن رہے، لیکن قافلہ سارا جا چکا تھا، لیکن 3-4 دن بعد بھی اونٹ کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اونٹ کو لے کر چلے گئے، راستے میں اونٹ بالکل بیمار ہو گیا، تو انہوں نے پھر اپنا سامان اٹھایا اپنے کندھے پر اور پیدل چلنا شروع کر دیا، اور پیدل جو ہے یہ تبوک تک پہنچے۔ اور اس کے علاوہ ابو خیثمہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا باغ تھا، ٹھنڈک تھی، پانی تھا، 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک دم گئے ہیں باغ کے اندر ٹھنڈک لینے کے لیے، تو ایک دم نبی علیہ السلام کا خیال آیا، تو فوراً وہاں سے اپنی بیویوں کو کہا کہ میرا سامان تیار کر کے گھوڑے پر ڈالو، اور اپنی سواری پر سوار ہوئے اور پھر جا کر جو ہے وہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے۔ اور یہ دونوں حضرات ابو ذر غفاری اور ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دور سے آتے ہوئے نظر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے بارے میں باری باری فرمایا، کن یا ابا ذر، اللہ کرے وہ ابو ذر ہو، اور قریب آئے تو ابو ذر ہی تھے، حالانکہ اتنی دور تھے نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا یہ تو واقعی وہی تھے۔ اس طرح خیثمہ، ابو خیثمہ کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کن ابا خیثمہ، اللہ کرے یہ ابو خیثمہ ہو جو دور سے آ رہا ہے، قریب آئے تو وہی تھے۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے، لیکن یہ ان دونوں کے بارے میں نہیں بلکہ ان 3 لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے جو کہ جا ہی نہیں سکے، جو کہ مدینہ سے جا ہی نہیں سکے، اور ان میں یہ 3 صحابہ کا واقعہ ہے۔ تو ان میں حضرت کعب بن مالک جو پہلا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ان کی کارگزاری بہت تفصیل سے حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اور یہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں کہ میں کیوں نہیں جا سکا تھا، کیا وجہ تھی۔ تو آئیے ان کا واقعہ انہی کی زبانی ذرا سنتے ہیں کہ ان کی کیا وجہ تھی، کیوں نہیں جا سکے تھے۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوے میں شریک ہوا، اور یہ بدری صحابہ میں سے تھے، یعنی بدر کے صحابہ، بدر میں بھی شرکت کی تھی میں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مالی طور پر میں اچھا تھا، مستحکم تھا، اس سے پہلے کبھی میرے اتنے اچھے حالات نہیں تھے۔ میرے پاس بڑے اچھے حالات تھے، میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جا اس لیے نہیں سکا کہ وجہ یہ بنی کہ جب غزوہ تبوک کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اعلان کر کر کے جمع کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی کہ ان سب کا نام، ایک ایک کا نام رجسٹر میں لکھنا جو ہے نا، وہ ناممکن ہو گیا۔ تو بڑا گولڈن چانس تھا لوگوں کے لیے کہ جو چھپنا چاہے چھپ جائے۔ کہتے ہیں میں جو ہے نا، جب نبی علیہ السلام نے جنگ کے حوالے سے لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا، تو میں نے پہلے دن سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں روزانہ ارادہ کرتا تھا، اور میرے پاس کیونکہ سواریاں، دو اونٹنیاں تھی میرے پاس بڑی زبردست قسم کی، تو میرا یہ خیال تھا کہ میری اونٹنیاں بڑی طاقتور ہے، بڑی تیز رفتار ہے، تو اگر مسلمان چلے بھی جائیں گے تو میں بعد میں جا کر ان کو کیچ اپ کر لوں گا، بعد میں جا کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میں تو اتنی تیز سواریاں میرے پاس۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواریاں آپ کو پتا ہے کم تھیں، آپ کے ساتھ 30,000 لوگ تھے اور 10,000 سواریاں تھیں، تو 3 لوگ ایک سواری پر بیٹھتے تھے، یعنی ایک بندہ ایک سواری پر بیٹھا ہوا ہے، 2 بندے پیدل چل رہے ہیں، تو قافلے کی اوور آل رفتار کافی سلو ہو جاتی ہے۔ تو اظہر کعب کہتے تھے، کعب بن مالک کہتے تھے کہ میرے پاس تو اونٹنی تھی میری اپنی اکیلے کی، میں نے اکیلے نے جانا تھا، اور وہ تھی بھی بڑی زبردست، بڑی طاقتور، تو مجھے یہ تھا کہ اگر مسلمان چلے بھی جائیں گے تو میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور یوں جا کے ان کو پکڑ لوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہی بس بات، یہی میری سستی، یہی میری بات جو ہے نا مجھے پیچھے رکھ دیا اس نے، اور ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور میں ابھی پلان بناتا ہی رہ گیا، اور میں جو ہے وہ پلان بناتا ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے خیال، اچھا کہتے ہیں جب سارے لوگ چلے گئے نا تبوک میں، تو کعب بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں نکلا مدینہ میں، شہر میں گھوم رہا تھا، تو مجھے جب میں نے لوگوں کو دیکھا تو سوائے منافقین کے اور سوائے معذورین کے مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ جدھر دیکھوں کوئی نہ کوئی منافق نظر آ رہا ہے، جدھر دیکھوں کوئی نہ کوئی معذور نظر آ رہا ہے، یعنی جتنے سچے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے مدینہ سے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میرا ماتھا کھٹک گیا، میں نے کہا یہ میں نے کیا کر، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں ان منافقین کے درمیان میں موجود ہوں، ان معذورین کے درمیان میں موجود ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ شرمندہ ہوا، کہتے ہیں لیکن ہوا کیا کہ وقت اتنی تیزی سے گزرا، اتنی تیزی سے گزرا کہ اعلان ہو گیا کہ مجھ تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک سے واپس آ رہے ہیں، یعنی تبوک ہو چکا ہے، آپ جا بھی چکے ہیں، وہاں رہ بھی چکے ہیں، اور اب آپ کا واپسی کا سفر ہے۔ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے دن قریب آئے تو میرے دل کو لگ گیا دھچکا، اور کھٹکا لگ گیا میرے دل کو کہ میرا کیا بنے گا، کہ میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں بے حد غمگین ہو گیا اس بات کو سوچ سوچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو میں ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا بات کروں گا؟ نبی علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے کہا تو نہیں گیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں ایک دل میں تو میرے خیال آیا کہ جھوٹ بول دوں، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کر لوں، ایسا بہانہ تراش لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ابھی مطمئن کروں، ابھی آپ کے غصے سے بچ جاؤں، کل کو اور پاؤں پکڑ لوں گا، معافی مانگ لوں، کچھ بھی کر لوں گا، لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے میں بچنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگ پڑا۔ تو کہتے ہیں مجھے طرح طرح کے بہانے یاد آنے لگ پڑے، طرح طرح کی باتیں یاد آنے لگ پڑی جو میں سوچتا تھا کہ یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے تو پھر میرے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ یہ خیال آیا کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بہانہ نہیں بنانا، جو بھی بات ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتانی ہے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، کچھ بھی نتیجہ نکلے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر میں جھوٹ بول دوں تو اللہ تعالیٰ تو بذریعہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا سچ بتا دیں گے، تو پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے غصے سے اور اللہ کے عذاب سے کیسے بچوں گا؟ تو میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا، میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سچ سچ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ اچھا ادھر تبوک میں کیا ہوا؟ تبوک میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک ساتھی کی فکر کرتے تھے، آپ علیہ السلاۃ والسلام ایک ایک صحابی کی فکر کرتے تھے، نام لے کر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر 30,000 لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کعب بن مالک کا خیال آ گیا، اور آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ما فعل کعب، کعب نہیں آیا، کعب نظر نہیں پڑ رہا، کعب کدھر گیا؟
تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے کپڑوں نے اور اس کے تکبر اور غرور نے اسے نہیں آنے دیا. یہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا جواب رکھا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اس شخص کو کہ تم نے بہت ہی بری بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم ہم نے تو اسے بڑا اچھا پایا, وہ تو بہت اچھا آدمی ہے, وہ تو ایسا نہیں کر سکتا, غرور تکبر والی بات کر ہی نہیں سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر خاموش ہو. آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں, تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد نبی جایا کرتے. مسجد نبی جا کر وہاں پر 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ کر اور وہاں پر کچھ دیر بیٹھتے تھے اور پھر لوگوں سے بات چیت کرتے تھے, لوگ آ کر ملتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. تو تبوک سے واپسی پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف لائے, آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور آپ بیٹھ گئے. اب لوگ کیا کرتے تھے, جو منافقین تھے جو نہیں گئے تھے, وہ آتے تھے اور جھوٹے جھوٹے بہانے کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, بہانے تراشتے تھے, لیم ایکسکیوزز کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے, ہم اس وجہ سے نہیں گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پوری بات سنتے تھے اور وہ جو کہتے تھے آپ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی, تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اگر تم یہ کہہ رہے ہو سچ ہے تو پھر یہی ہوگا. اور یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کرتے تھے. تو حضرت کعب کہتے ہیں جب مجھے پتا لگا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی اپنے گھر سے آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس آیا تو آپ کو میں نے سلام کیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی حالت میں تبسم فرمایا اور پھر مجھے کہا کہ تعال یا کعب, اے کعب میرے پاس آ. کعب کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر میں بیٹھ گیا. تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ما خلفک, تو پیچھے کیوں رہا. میں نے کہا, پھر کہنے لگے الم تکن کدب تعد ظہرک, تو نے کیا سواری نہیں خرید لی تھی, کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی آنے کے لیے. تو پھر کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر میں آپ کے علاوہ اس وقت کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوتا نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی فصاحت اور بلاغت دی ہے, بات کرنے کا ملکہ عطا کیا ہے کہ میں اس کو اپنی باتوں میں ایسا گھماتا, ایسا بہانہ بناتا کہ اس کو میں یقین دلا دیتا اپنی ہر بات. لیکن مجھے پتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ پر وہی آتی ہے. اگر میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ رکھ بھی دوں گا نا, تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو آپ کو سب کچھ سچ بتا دیں گے, اس لیے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. جو بات بھی ہے, آپ مجھ سے ناراض ہوں, خوش ہوں, جو بھی ہوں, میں آپ کے سامنے سچ بات کروں گا اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں اللہ کی قسم کبھی بھی اتنی طاقت, اتنا مالدار میں نہیں تھا جتنا میں تبوک کے موقع پر تھا, لیکن بس میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں آج کل کرتا رہا اور وقت سارا گزر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور ان کو کہا اما ھذا فقد صدق فقم حتى يقضي اللہ فی, کہ اس نے سچ کہا, یعنی کعب تو نے سچ کہا, اچھا تم ایسا کرو یہاں سے ابھی چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ خود کرے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو وہاں سے پوچھ دیا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا, جب میں اٹھا نا, کہتے ہیں جب میں وہاں سے اٹھا تو بنو سلمہ قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے لعنت ملامت کرنے لگے کہ تم نے سچ کیوں بولا ہے, تم نے سچ کیوں بتایا, تم کوئی بہانہ کرتے, جس طرح فلاں آدمی نے کیا ہے, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, 80 لوگوں نے بہانے کیے ہیں, تم بھی کر لیتے بہانے. دیکھو جیسے انہوں نے بہانے کیے ہیں, اللہ کے نبی نے ان کے لیے استغفار بھی کیا اور ان کا عذر قبول بھی کر لیا, تم بھی کرتے تمہارے لیے بھی استغفار ہو جاتا, بس ٹھیک تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنی لعنت ملامت کی بنو سلمہ کے لوگوں نے, حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرا ارادہ بدل گیا کہ میں دوبارہ جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جھوٹ بولوں. کہتے ہیں لیکن میں اس موقع کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا کوئی اور بات کرنے کے لیے, جو میں کہہ آیا تھا بس وہی بات میں نے جو ہے وہ نوٹ کر کے رکھی. کہتے ہیں کہ میں نے پھر لوگوں سے پوچھا, یار جو میرے ساتھ سلوک ہوا ہے, میں نہیں کیا, جس طرح میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو سچا مسلمان ہو اور میری طرح نہ جا سکا ہو. تو لوگوں نے بتایا کہ 2 لوگ اور ہیں, مرارہ بن ربیع ہیں اور حلال بن امیہ, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے بھی سچ ساری بات بتا دی تھی, اور ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی تھی کہ جاؤ ابھی یہاں سے, اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کریں گے. تو کہتے ہیں آپ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا فیصلہ, تم تینوں کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے.
تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں ان دو لوگوں کو جانتا تھا، یہ بہت ہی نیک لوگ تھے، اور یہ واقعی دونوں بدر کی جنگ میں بھی حاضر تھے اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بات کے بعد جو ہے وہ بڑا فکر مند رہنے لگ پڑا۔ کہتے ہیں کہ ہوا کیا، اس کے بعد ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں سے پتہ کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ ان تین لوگوں کا بائیکاٹ کر دو، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے، کوئی بھی ان سے کلام نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے اور زیادہ آسمان جیسے ٹوٹتا ہے سر کے اوپر گرتا ہے، یہ بن کر ہمارے سر پر گری، اور ہمیں ایسا لگا جیسے زمین پر ہمیں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے سگے رشتہ دار ہم سے بات نہیں کرتے تھے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان تین لوگوں سے بات نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں 50 راتیں ہماری گزری ہیں، 50 راتیں، یعنی پورا غزوہ تبوک کا جو 50 دن کا پیریڈ ہے نا، آپ سمجھ لیں اس کے عوض ان کو سزا ملی ہے کہ 50 دن تک مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کر کے رکھا۔ کہتے ہیں کہ میرے جو دو ساتھی تھے نا، یہ مرارہ بن ربیع اور حلال، یہ بڑی عمر کے تھے، میں جوان تھا، یہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، یہ تو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ میں جوان تھا، میں کیا کرتا تھا، مسجد نبی آتا تھا، مسجد نبی میں آ کر نمازیں ادا کرتا تھا، اور لوگوں کو آ کر مسلمانوں کو سلام کرتا تھا، کوئی میری سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھا کرتے تھے نا مسجد نبی میں، تو میں اپنی بقیہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور قریب آ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، اور دل میں کہتا تھا اور دیکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے سلام کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلے کہ نہیں ہلے، یعنی آپ نے میرے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا۔ کہتے کہ میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھتا تھا۔ کہتے ہوتا کیا تھا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اعراض فرماتے تھے، لیکن جیسے ہی میں دوسری طرف منہ کرتا تھا یا نماز میں مشغول ہو جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے نوٹ کرنا شروع کی۔ خیر کہتے ہیں کہ اس طرح کرتے 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 جو ہے نا وہ کئی دن میرے پر گزر گیا، اور کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا، میرے کزن تھے، چچا کے بیٹے، ابو قتادہ ان کا نام تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ ان کی دیوار اور میری دیوار آپس میں سانجی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے پتا لگا وہ اپنے صحن کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنی دیوار پر چڑھا ہوں، اور میں نے ابو قتادہ کو چڑھ کر سلام کیا، ابو قتادہ نے مجھے جواب نہیں دیا، حالانکہ میرا ان سے بہت گہرا تعلق تھا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر ان کو جو ہے وہ سلام کیا، انہوں نے پھر جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ان کو قسم دی، اور قسم دے کر پوچھا، اے ابو قتادہ، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ لیکن وہ اس پر بھی خاموش ہو گئے، ابو قتادہ نے میری اس بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ اور پھر میں نے دوبارہ قسم دے کر یہی بات پوچھی، تو تیسری بار انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، بس اتنی بات انہوں نے کی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات سننی تھی ابو قتادہ کی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ مجھے ڈر کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو گیا یا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، تو نہ میرا جنازہ کوئی پڑھائے گا، اور نہ قیامت تک مجھ سے کوئی بات کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے اس حالت میں کہ میری یہ حالت ہے، تو پھر تو کوئی صحابی بھی میری سے کبھی زندگی بھر بات نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں یہ خیال جو ہے نا مجھے کھانے لگ پڑا۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اتنی پریشانی کے عالم میں ایک اور آفت میرے پر تب ٹوٹی جب غسان کے ایک بادشاہ کا خط میرے پاس آیا۔ غسان کا جو بادشاہ تھا یہ عیسائی تھا، اور اس کو پتا لگا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اس نے خط لکھا حضرت کعب کے نام، اور کعب کو کہنے لگا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تیرے مالک نے تیرے پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، تو ایسا کر ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے بڑا خوش رکھیں گے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہ خط میں نے پڑھا، تو پڑھ کر میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندر کی پریشانیاں کم تھی کہ باہر کی پریشانیاں آنے لگ پڑی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے وہ پھاڑ کر خط جو ہے وہ تندور میں، جلتے ہوئے تندور میں جا کر جو ہے وہ پھینک دیا، اور اسی اللہ کی ایک اور آزمائش جو ہے میں سمجھنا شروع ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ اور معاملہ ہو جائے۔ خیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ وقت پورا ہو گیا، اور پورا ہو گیا 50 راتیں پوری ہو گئیں، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی صبح اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود میرے پر انتہائی تنگ ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے ایک سلا پہاڑی کے اوپر سے نا، مدینہ میں ایک سلا پہاڑ ہے جہاں غزوہ خندق ہوا تھا، کہتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر سے مجھے ایک شخص نے آواز دی، اور ایک پکارنے والے نے کہا، اور کیا کہا اس نے؟ کہا اے کعب بن مالک تجھے مبارک ہو۔ کہتے ہیں یہ آواز میں نے سنی سلا پہاڑی کے اوپر سے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت کے منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز آئی ہے، میں فوراً سجدے میں گر گیا، فوراً سجدے میں گر گیا،
اور جو ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا کہ مشکل گھڑیاں میری اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا اس دن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین حضرات کی توبہ قبول کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ سنے، فوراً پہاڑ پر کھڑے ہو کر، اس سے پہلے کہ مجھ تک کوئی آتا، کہتے ہیں کہ اس شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کر دیا جس سے آواز میرے تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے گھوڑے پر، اور مجھے اطلاع دینے کے لیے، یہ خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو یہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ وہ اسلم قبیلے کا شخص تھا، اور جیسے ہی وہ مجھ تک آیا اور اس نے مجھے خوشخبری دی، تو میں نے کیا کیا کہ اس کو اس خوشخبری سنانے کی خوشی میں اپنے جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، وہ میں نے اس کو فوراً ہدیہ کر دی۔ اور کعب کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس وہی دو کپڑے تھے جو میں نے میری ملکیت میں تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اضافی کپڑا میرے پاس تھا ہی نہیں۔ پھر میں نے دو کپڑے ادھار لے کر پہنے، اور وہ پہن کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو حاضر ہوا۔ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا نا مسجد نبی میں، تو جیسے ہی لوگوں نے مجھے دیکھا تو لوگ دوڑے میری طرف اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے، اور سب سے پہلے مجھے مبارکباد دی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے میری طرف دوڑے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جو زندگی بھر میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، جو انہوں نے اس موقع پر میرے ساتھ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپکا ہوں، آیا ہوں، آپ کو میں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جو ہے نا وہ چمک دمک رہا تھا، خوب خوش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر۔ اور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کعب سے، کہ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولد کا امک، کہ تجھے پیدائش کے بعد سب سے بہتر دن مبارک ہو، سب سے یعنی تیری پیدائش سے بھی سب سے بہتر دن آج کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تیری توبہ جو ہے وہ قبول کی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو پھر انہوں نے کہتے کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ توبہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری جو توبہ قبول ہوئی ہے اللہ نے کی ہے۔ اور کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ کعب کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے نا، تو آپ کا چہرہ انور جو ہے نا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ ہو جاتا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میری توبہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی۔ اور پھر میں نے نبی علیہ السلام کو کہا، یا رسول اللہ، جس مال کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، میں سارے کا سارا وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سارا مال صدقہ نہ کر، سارا مال صدقہ نہ کرو، اس سے تمہیں تکلیف ہوگی، کچھ رکھ لو، کچھ صدقہ کر دو۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جو خیبر کے باغات مجھے ملے تھے نا، وہ میں نے رکھ لیے، اس کے علاوہ جتنا مال تھا سارا میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا وہ صدقہ کر۔ اور ایک سبق انہوں نے کیا سیکھا اس سے، کہتے ہیں کہ سبق میں نے یہ سیکھا، جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا، سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ سچ نے مجھے نجات دی۔ تو یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ہر حال میں سچ بولنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ 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 بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے، ہر چیز میں جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ ہمیشہ انسان کو پھنساتا ہے، اور سچ ہمیشہ انسان کو نجات دیتا ہے۔ تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پر جو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اسی وجہ سے کیا، انہوں نے سچ بولا تھا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ان کی جو بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ یہ ساعۃ العسرہ یعنی غزوہ تبوک کے حوالے سے وہ آیات ہیں سورہ توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیان فرمائی ہیں۔ اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی تینوں کا ذکر کیا، ان تین حضرات کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ وہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ علی الثلاثۃ الذین، اور وہ تین لوگ، قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تو وعلی الثلاثۃ الذین، یہ تین لوگ، ان تین افراد پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ تین افراد یہ لوگ۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان تین افراد کا عدد ذکر کر کے ان کے اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا قرآن مجید نے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان تین افراد کے اوپر جو ہے وہ مہربانی کی، ایسی حالت میں جب زمین باوجود فراغی کے ان پر تنگ ہو چکی تھی۔
اور ان کی جانیں خود کی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور ان کو چین نہیں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان پر مہربانی کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو یہ حضرت کعب کا واقعہ ہے اس حوالے سے، جس کی تفصیل ہے اسی موقع کے حوالے سے. اس کے بعد 9 ہجری کا جو واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کا واقعہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا تھا حج کے حوالے سے، کہ جا کر جو ہے وہ لوگوں کو لے کر جائیں اور حج کے لیے جو ہے وہ ان کو حج کے لیے جو ہے وہ لے کر جائیں، اور حج کے جتنے مناسک ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اس کو ادا کریں. تو آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج ہوا تھا 8 ہجری میں، اس کی قیادت کس نے کی تھی؟ کسی کو یاد ہے ان کا نام؟ جو مکے کے امیر بنائے تھے، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے امیر بنایا تھا. انہوں نے 8 ہجری کا حج کروایا تھا، اور 9 ہجری کے حج کی جو امامت ملی تھی، عمارت ملی تھی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے عطا فرمائی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیوں نہیں کیا 9 ہجری کا؟ آپ نے حج اس لیے نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ابھی وہاں خانہ کعبہ میں مشرقین کے جانے پر اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. ابھی مشرقین آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مشرقین کا آنا وہاں بند نہ ہو. تو مشرقین کا آنا اگلے سال بند ہو گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں خود حج فرمایا، اور آپ پورے مسلمانوں کو پھر لے کر گئے، پورے صحابہ کو لے کر گئے حج کے لیے. لیکن 9 ہجری میں کیونکہ مشرقین ابھی آ رہے تھے حج کے لیے اور یہ آتے تھے، اس لیے پابندی کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس لیے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے لیے جانا مناسب نہیں سمجھا. تو 300 لوگ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ اس حج کے سفر میں ساتھ گئے مدینہ سے، اور 20 قربانی کے جانور ان کے ساتھ تھے. 20 اونٹ ان کے ساتھ تھے قربانی کے، جن کو قربان کیا گیا مینا کے اندر. اور اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعلانات دے کر بھی بھیجا، کچھ ایسی انسٹرکشنز دے کر بھیجا کہ آپ نے یہ جا کر پورے جہاں پر حاجی موجود ہوں گے عرفات کے اندر، وہاں پہ جا کے آپ نے یہ خطبے میں بیان کرنی ہے. تو کچھ انسٹرکشن بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو ہے وہ جا کر بھیجی. اور اس موقع پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مشرقین ابھی آتے ہیں اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے ہیں، لہٰذا میں پسند نہیں کرتا کہ اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کروں. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہو گئے تو پھر یہ سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں وہ نازل ہوئی. یہ یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں، شروع کی آیات، یہ اس موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کا قافلہ لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو چکے تھے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس میں کچھ احکامات تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ میری اونٹنی اسبا، اس کا نام تھا، اس پر سوار ہو کے جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے ملیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ جو سورہ برات کے اندر، سورہ توبہ کے اندر جو احکامات ہیں یہ ان کو بتائیں کہ یہ نازل ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھیجا. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے نا، تو اب دیکھیں صدیق کی محبت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں اس موقع پر، کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایک سوار آ رہا ہے پیچھے دھول اڑاتا ہوا، حضرت علی تو دور سے بہت زیادہ، تو دیکھا انہوں نے تو وہ اتنا تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کی سواری کو پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اور ان کو یہ امید ہو گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. لیکن جب قریب آئے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ان کے قریب آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت علی سے پتہ کیا پوچھا؟ علی، امیر بن کر آئے ہو کہ معمور بن کر آئے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ تمہیں اللہ کے نبی نے امیر بنا کر بھیج دیا تو پھر میں تمہارا معمور بن گیا ہوں، یا تم معمور بن کر آئے ہو، کچھ اہم پیغام لے کر آئے ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں معمور ہوں، آپ ہی امیر ہیں، امیر آپ ہی ہوں گے، میں آپ کے ماتحت چلوں گا. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رہے، اور جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی یہ اعلان تو نے پڑھ کر سنانے ہیں، تو وہ حضرت علی نے پڑھ کر سنائے. اور اس کے علاوہ جتنے مناسک حج تھے وہ سارے کے سارے جو حج کا خطبہ ہوتا ہے اور سارے چیزیں ہوتی ہیں
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے کی۔ اچھا، ان آیات کے اندر ہمیں کیا انسٹرکشن دی گئی تھی اس موقع پر، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ چار طرح کی انسٹرکشن تھی اس موقع پر۔ پہلی کیا تھی کہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرنا، آج کے بعد کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا، جیسے آپ کو معلوم ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اس موقع پر بند ہو گیا۔ پھر جن کفار سے معاہدہ ہے، یعنی کہ جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے خراج دینے کا، جزیہ وغیرہ کا، تو ان سے معاہدے میں ان کو ایک خاص مدت تک مہلت ملے گی، اس کے بعد ان کو مسلمان ہونا پڑے گا، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ان سے مقابلہ ہوگا اور قتال ہوگا۔ تو یہ ان کے لیے ایک معاہدے کی مدت کا اعلان تھا۔ اور جن سے معاہدہ نہیں ہوا ہے انہیں یوم نہر سے 4 مہینے تک کی مہلت دی جائے گی، کہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنا فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے۔ اور چوتھی بات کیا تھی کہ اس سال کے بعد مشرقین مسجد حرام کے قریب نہیں جائیں گے، یعنی اس کے بعد سے کبھی بھی کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں مسجد حرام کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پر یہ 4 اہم اعلانات جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ فرمایا۔ اچھا، اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اور آپ کا جو خطاب ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو حجت الوداع کے موقع پر خطاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کا مقدمہ تھا، یعنی اسی سے کچھ باتیں تھیں جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال پہلے امت کے اندر جو ہے اس کی جو ہے وہ اعلان کیا یا تعلیم دی۔ تو اس کے بعد جو حجت الوداع کا جو نبی علیہ السلام کا خطبہ حج ہے وہ اسی کا مقدمہ یہ بنتا ہے۔ اور اس میں وہی تھا، عقیدہ توحید تھا اور یہ ساری باتیں تھیں اسی خطبے کے اندر ان کو۔ اس کے بعد 9 ہجری کو کہا جاتا ہے عام الوفود، وفود کا سال، یعنی کہ عرب کے چپے چپے سے، کونے کونے سے، گوشے گوشے سے جتنے لوگ تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے وفود دھڑا دھڑ آتے رہے، آ کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے رہے، اور کرتے 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 8 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک پورا خطہ عرب، پورا جزیرہ نما عرب جو ہے وہ مسلمان ہو چکا، پورا جزیرہ نما۔ اور مسلمانوں کے جو سرحدیں تھیں وہ ایک طرف سے فارس کی حکومت سے ٹکرا گئی جا کے، اور دوسری طرف سے روم کی حکومت سے جا کے ٹکرا گئی، یعنی پورا عرب مسلمان ہو گیا، اور 2 سپر پاور سے جا کر مسلمانوں کی سرحدیں جو تھی وہ ٹکرا گئی۔ تو یہ وفود 9 ہجری کا سال عام طور پر عام الوفود کہلاتا ہے، کہ اس میں سب سے زیادہ وفود آئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 35 سے لے کر 100 وفود، 100 کی تعداد آتی ہے جو وفد مختلف وقت میں آتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے جو ہے وہ کچھ سوالات بھی کرتے رہے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے رہے۔ تو یہ کچھ وفود کے آپ کے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ وفود آئے تھے، وفد ثقیف کا آیا تھا، بنی عامر کا آیا تھا، نجران کے عیسائی آئے تھے، انہوں نے مکالمہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر۔ یہ تھا قبیلہ طے، وفد آیا تھا ان کا، طے قبیلہ کا، کندہ کا وفد آیا تھا، اشعرین ان کا وفد آیا تھا، پھر زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ کا وفد آیا تھا، حوازن کا وفد آیا تھا۔ یہ حوازن وہی تھے جن کے خلاف غزوہ حنین ہوا تھا، یہ وہی، یہ پہلے کا یعنی کہ واقعہ ہے، وفد کا آنے کا 7 ہجری کا ہی واقعہ ہے۔ پھر ازد قبیلہ تھا، اس کا وفد آیا تھا، بنی الحارث کا وفد آیا تھا، حمدان کا، مزینہ کا، عبد القیس کا، بنی حنیفہ کا، اور بھی بہت سارے وفود ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً آپ سمجھیں کہ 8 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کے واقعات کے اندر مختلف دور میں آتے رہے، لیکن زیادہ 9 ہجری کے اندر آئے۔ تو یہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کو میں زوم کروں اگر تو یہ مدینہ منورہ ہے، اور آپ یہ جتنے ایرو دیکھ رہے ہیں گرین کلر کے، یہ سارے وہ وفود ہیں جو ان 3 سالوں میں مدینہ آتے رہے مختلف اوقات کے اندر اور آ کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیں ملک کے کونے کونے سے، جزیرہ نما عرب یہ سارا علاقہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کونے، یمن سے بھی آ رہے ہیں لوگ، اور حضر موت سے آ رہے ہیں، مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں لوگ، اور جو ہے وہ مدینہ منورہ آ کر جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا جو خطہ تھا، جزیرہ نما عرب تھا، اس موقع کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ ہم کچھ چیدہ چیدہ وفود کے حالات آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ ان کے حالات کس قسم کے تھے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا حوازن کا واقعہ، جو غزوہ حنین میں جن کے خلاف مسلمانوں نے لڑائی لڑی تھی،
تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا وفد جو ہے وہ وہیں پر آ گیا تھا جب وادی حنین میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ حنین کے اندر مسجد جورانہ کے پاس آپ کو تصویر بھی دکھائی تھی کہ مسجد جورانہ جہاں سے حاجی امام یہ احرام باندھتے ہیں عمرے کا، وہاں پہ نبی علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے اور 15 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا. اس کی تقسیم ابھی آپ نے کی نہیں تھی، آپ انتظار کر رہے تھے انہی کے آنے کا. ہوا کیا کہ 15 دن جب آپ نے تقسیم کر دیا وہ سارا مال، تو تفصیل سے واقعہ آپ کے سامنے آ چکا. خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا ان کا انتظار کر کر کے، اس کے بعد یہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا مال بھی ہمیں دے دیں اور ہمارے 6,000 قیدی آپ کے پاس ہیں وہ بھی ہمیں دے دیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھے بندے ہو، 15 دن تمہارا انتظار کیا کہ اب آؤ گے اب آؤ گے اب آؤ گے، اب سارا مال تقسیم کر دیا، اب میں کہاں سے مال لے کر آؤں. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا تو مال کا انتخاب کر لو یا اہل و عیال مانگ لو، ایک چیز مل سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں گھر والے دے دیں، ہمارے اہل و عیال ہمیں دے دیں، مال کا ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے. تو نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی، جو میرا مال ہے نا، جو مال میرے حصے میں آیا یا میرے بنو عبد المطلب کے حصے میں آیا وہ تو تمہیں میں دے دیتا ہوں سارا، لیکن جو دیگر مسلمانوں کو میں نے تقسیم کر دی ہے وہ ان کا حق ہے، ان سے پوچھے بغیر میں نہیں دے سکتا. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو پوری ترتیب سمجھائی تھی کہ ظہر کی نماز جب میں پڑھاؤں گا تو آنا اور اس طرح سے بات کرنا سب کے سامنے. تو میں پھر لوگوں سے کہوں گا، اگر لوگ تمہیں دے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اپنی طرف سے کچھ دینے کی کوشش کروں گا. تو وہ یہی ہوا کہ ظہر میں یہ آئے، انہوں نے آ کر بات کی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مال دیتا ہوں، جو مجھے ملا ہے، جو میرے حصے میں قیدی ہیں وہ سارے تمہارے. اور آپ نے لوگوں سے بھی کہا کہ بھائی جو طیب خاطر کے طور پر یعنی دل کی خوشی سے ان کو واپس کر دے قیدی تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر مجھے بتا دے، میں اس کا قیدی واپس کر کے جو بدلہ لینا ہے میں دوں گا، پھر مجھ سے لے لے جو لینا ہے. لیکن لوگ تھے انہوں نے فوراً تیاری کر لی اور فوراً سب نے اپنے اپنے قیدی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے. تو 6,000 قیدی یک مشت ان کو واپس ہو گئے. تو اسلام کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا حق تھا یہ مال غنیمت، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے واپس کیا. اور خود کے حالات تھے، خود قسم پرسی کے اندر تھے، خود بھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود سارا مال نبی علیہ السلام کے ایک جنبش جو ہے وہ قلب پر جو ہے وہ دیکھتے ہوئے آنکھ پر فوراً جو ہے وہ واپس کر لی. تو یہ وقت تھا حوازن کا جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو ان میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو قبیلے میں نا وہ عورتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کو جو ہے نا اپنا دودھ پلایا، یعنی آپ کی رضائی مائیں بھی وہ اسی وفد میں شامل ہیں، ہم انہی کے علاقے کے لوگ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا. پھر آپ علیہ السلام السلام نے یہ سارا واقعہ کیا تھا، ان کو سب کچھ واپس کر دیا. اچھا، اس کے بعد ایک بہت ہی سب سے عرب کا اکھڑ قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف، یہ جو قبیلہ آپ دیکھ رہے ہیں نام، یہ سب سے اکھڑ قبیلہ تھا عرب کا، اور یہ طائف کا قبیلہ تھا. اور غزوہ حنین میں یہ آپ کو پتہ ہے پیش پیش تھے بنو حوازن کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ حنین کے اندر نبی علیہ السلام ان کا پیچھا کرتے 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 طائف پہنچ گئے تھے. طائف میں قلعے میں چھپ گئے تھے سارے، آپ کو یاد ہوگا وہ قلعے کی جگہ بھی آپ کو دکھائی تھی. تو اس قلعے کے اندر جو ہے یہ محصور ہو گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ کوشش کی تھی قلعہ فتح ہو جائے، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوا تھا. اور 1 سال کا راشن پانی قلعے کے اندر یہ لوگ لے کر بیٹھ گئے تھے کہ ہمیں 1 سال تک کوئی ٹینشن نہیں، اندر کھانا بھی موجود ہے پینا بھی موجود ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ باہر نہیں آتے تھے یہ لوگ نا. تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا، آپ نے دیکھا میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک مرغا آیا اس نے ٹھونگ ماری ہے پیالہ گرا دیا ہے. تو اس کی تعبیر آپ نے یہ دی کہ یہ جو قلعہ ہے نا ثقیف کا، یہ ابھی فتح نہیں ہوگا، یہ بعد میں جا کے فتح ہوگا. پھر آپ نے محاصرہ ختم کیا اور آپ نے واپسی کا سفر کیا طائف سے مدینہ کے لیے. تو لوگوں نے آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ طائف والوں کے لیے بد دعا کرے، لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ بنو ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لوٹا دے. تو وہ یہی ہوا. اس موقع پر بنو ثقیف جو ہے وہ 9 ہجری میں اسلام قبول کرنے کے لیے خود نبی علیہ السلام کی وہ مدینہ آئے اور آ کر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر انہوں نے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کیا. تو ان کا واقعہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے، تھوڑا تفصیل طلب ہے. اور اس کے بعد دیگر وفود کا واقعات بھی انشاءاللہ اس کا بیان بھی آپ کے سامنے آئے گا. ابھی کیونکہ نماز کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، تو ابھی بات میں مکمل کرتا ہوں. کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ لے، پھر انشاءاللہ بات کرتا ہوں. وہ پھر تو جب کو یہودی قبائل سے اوس اور خزرج پوچھ رہے ہیں، یہودی قبائل تھے. اوس اور خزرج مشرک قبائل تھے.
یہودی تو تین قبیلے تھے نا، بنو قریظہ، بنو قینوقا اور آ، بنو بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا، اور بنو قینوقا تھا. یہ تین قبائل تھے، یہ یہودی تھے. دعا کرنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم